अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जहांज़ेब और एक ज़रा सोचने दो के साथ आप सबको खुशामदीद। वो क्या जंतर मंतर होता है कि लोग रातों रात मशहूर हो जाते हैं। अरे भाई, कोई तो सिक्का होगा जिसको चलाकर लोग ऐसे मशहूरियाँ पकड़ते हैं कि हर घर में उनकी बात होना शुरू हो जाती है। अच्छा चलो, पुराने ज़माने में, अब तो फिर भी सोशल मीडिया का दौर है, पुराने ज़माने में लोग कैसे मशहूर होते थे? अच्छे कामों से, बदनामी से, उससे भी मशहूर हुआ जाता था। अब ये मशहूर कैसे हुआ जाता है, उसके पीछे जो साइंस है उसके बारे में जानेंगे लफ्ज़ों के साइंसदान से, अदील हाशमी। आयशा, सबसे पहले तो ये तय है कि जो जंतर मंतर है इसको हम स्टडी तो कर सकते हैं और कुछ कुछ खोल के देख भी सकते हैं, लेकिन बिलाखिर इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश है, कामयाबी इंसान के हाथ में नहीं है। तो इसलिए हम स्टडी तो करेंगे, लेकिन शर्त नहीं है कि ये करने से कामयाबी भी मिल जाएगी, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो मैं पहले इस जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो जाऊं कि कोई ऐसा जंतर मंतर नहीं है कि जो मैं आपको दूंगा तो उसके बाद आप भी रातों रात मशहूर मकबूल हो जाएंगे। तो पहले तो ये बात तय कर लीजिए। दूसरी एक और बात भी, और वो ये है कि लोग जो ये लफ्ज़ वायरल है इसको जोड़ते हैं सिर्फ इंटरनेट के दौर के साथ। हमने आज से 15-20 साल पहले जब सुना था लफ्ज़ वायरल तो उससे मुराद थी नज़ला ज़ुकाम या खांसी, कि उसको वायरल हो गया है। बिल्कुल। अब जब कहते हैं कि वो वायरल हो गया है तो उससे मुराद ही कुछ और होती है। लेकिन मैंने आपको आज 20-25 साल से बहुत ज़्यादा माजी में लेकर जाना है, जब इंटरनेट ईजाद ही नहीं हुआ था, बिजली भी ईजाद नहीं हुई थी, तब से ये जो एक तस्वुर है ये चलता आ रहा है। और सोशल साइंटिस्ट ने कोई 20-25 साल पहले इसको पढ़ना शुरू किया कि भाई ये क्या है और ऐसा क्यों है कि कुछ चीज़ें, कुछ तस्वुरात, कुछ लोग, कुछ गीत ये होते हैं वायरल और बहुत सारे नहीं होते। तो इसके ऊपर भी आज कुछ तवज्जो दे के कुछ मगज़मारी करेंगे। लेकिन एक आखिरी बात, और वो ये है कि जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई मुझे फ़लाँ बीमारी हो गई है, तो डॉक्टर कहता है भाई ये दवा खा लो, इससे सेहतयाब हो जाओगे। लेकिन वो ये नहीं कहता कि ये दवा खाओगे तो सेहतयाब होना यकीनी है, वो ये नहीं कहता। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर नहीं खाओगे तो फिर सेहतयाब होना बहुत ही मुश्किल है मियाँ, तो ये खा के चेक कर लो। तो आज जो हम वो दवाई खोलेंगे कि भाई वायरल क्या चीज़ है, कैसे हुआ जाता है, इससे मुराद ये नहीं है कि जो ये दवा खा लेगा वो हो जाएगा वायरल। ये ज़रूर है कि जो ये दवा नहीं खाएगा उसका होना वायरल बहुत ही मुश्किल है। अब सुनते हैं 2-3 बातें, लेकिन मुझे इसमें आयशा की आज चाहिए बहुत सारी मदद। आयशा, ये बताएं कि आपने कभी ज़िंदगी में कोई कलाम फैज़ सुना होगा, कभी सुना होगा कोई? तो कौन सा ऐसी नज़म है या गज़ल है फैज़ साहब की कि जो आपको बहुत पसंद है और वो गाई गई हो? यूँ तो मुझे बहुत सी नज़में और गज़लें पसंद हैं, लेकिन मैडम की गाई हुई फैज़ साहब की मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। आप में से शायद कम साथियों को मालूम हो कि आयशा भी गाती हैं। मैं हरगिज़ फरमाइश नहीं कर रहा हूँ उनसे गायकी की, लेकिन मैं सिर्फ राज फाश कर रहा हूँ। तो मैडम की जो गाई हुई है मुझसे पहली सी मोहब्बत, ये भी एक लिहाज से वायरल ही हो गई ना। शायद ही दुनिया में कोई ऐसी जगह हो जहाँ उर्दू शायरी सुनी जाती हो या गाई जाती हो और उन तक ये ना पहुँची हो। ये होना भी बहुत ही मुश्किल है, कोई भी वो मुल्क हो। तो ये एक और इम्तिहान लेते हैं आयशा का। आयशा, ये बताएं कि अगर हम क्लासिकल शायरी से बाहर निकल आएँ और हल्की फुल्की मौसीकी में आ जाए, तो इस स्टूडियो में भी और इस्लामाबाद में और कराची में मुझे याद है मेरी उम्र इतनी थी कि मेरा कद इतना था, और उस वक्त हम टीवी के ऊपर प्रोग्राम देखा करते थे। ऐसे ही बहुत सारे बच्चे बैठते थे, खैर ये तो बच्चे नहीं हैं, और वो गीत सुनाया करते थे। और सुहेल राना साहब बिलखुसूस एक से बढ़कर एक गीत हमें याद भी था, पसंद भी था। तो अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीते, मुझे मालूम है जो सन्नाटा छा गया आपके ऊपर, मेरे ऊपर भी ऐसा सन्नाटा छा गया, अगर बहुत बड़ा ये अगर है, अल्लाह करे कि वो जीते, तो फिर पाकिस्तान के हर शहर में, हर गली में लोग बाहर निकलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और खुश होते हैं, झंडे लहराते हैं। तो क्या ख्याल है कि उस वक्त नौजवान और बुजुर्ग और बड़े छोटे कौन सा गीत गा रहे होंगे सड़कों के ऊपर? बेसाख्ता दिल दिल पाकिस्तानी जहन में आ रहा है। ऐसे ही लगता है, मैं भी ऐसे ही सोच रहा था।
اب یہ دیکھیے ایک ایسا گیت ہے جو 1980 کی دہائی کا گیت ہے، اور یہ بالکل یہ بات سچ ہے کہ بے شمار ایسے اور گیت ہیں اور قومی نغمے ہیں جو ایک سے بڑھ کر ایک ہے. ان کو ہم سنتے ہیں تو دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، کچھ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، وہ سب اپنی جگہ ہے. لیکن جب بھی کرکٹ ٹیم کچھ کرے یا ہم کبھی کچھ جیتیں یا کوئی ایسا موقع ہو تو گیت سب یہی گاتے ہیں، دل دل پاکستان. تو ان میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ ان میں نہیں، ان میں تو بہت سی خاص باتیں ہیں اس گیت میں کہ بھئی یہی گیت رہ گیا ذہن میں. اور بہت سارے گیت جو ایک سے بڑھ کر ایک ہے، وہ ذہن میں کبھی سننے میں ہاں وہ بھی تو تھا، وہ ہاں وہ بھی تھا، لیکن فوری گیت یہی سنتے ہیں. اگر آپ اس گیت کا ویڈیو دیکھیں تو وہ ایک بہت چھوٹے سے باغ میں ایسی بس جیسے کوئی بچہ شوٹ کرتا ہے ایسی وہ فلمنگ ہوئی بھی اس کی، کوئی بہت مہنگا ویڈیو نہیں تھا اس کا، لیکن گیت ایسا ہے کہ بس یہ ایسا وائرل ہوا ہے ہمارے دل و دماغ میں کہ آئندہ جو نسل ہے، جب بچے بڑے ہوتے ہیں، میرا ایک شاگرد ہی کہہ لیجیے اتنا سا وہ ہے، وہ بھی بولنا بھی ٹھیک سے نہیں سیکھا پر وہ دن دن پاکستان گاتا ہے. وہ اس کو پتا بھی نہیں بول کیا ہے اس کے، اس کو پتا بھی نہیں کہ دل ہوتا کیا ہے، پر گاتا وہی ہے. یہ کیا جادو ہے. ایک اور بات کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ کیا مشہور ہونا اور مقبول ہونا ایک ہی چیز ہے؟ اب اس میں ذرا سی ایک باریکی ہے، اور یہ بھی جو نوجوان ہیں بالخصوص وہ ذہن نشین کر لیجئے کہ بہت سے نوجوانوں کو شوق ہوتا ہے کہ کل صبح اٹھیں تو مشہور ہو جائیں، کوئی ایسی بات کریں، کوئی ایسی ویڈیو بنائیں، کوئی ایسی تصویر ہو کہ بھئی کل صبح مشہور ہو جائیں. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں جو ہمارے بزرگوں نے ہم سے کہا کہ بھی کوشش کرو کہ مشہور نہیں مقبول ہو جاؤ، کہ دلوں میں اترو، نہ کہ صرف سامنے چشم کے آ جاؤ. تو یہ ایک باریک چیز ہے. اور میں دیکھتا ہوں آج کل کیا بہت عرصے سے کہ بہت سے ٹی وی چینلز، بہت سی مصنوعات بنانے والے، بہت سے نوجوان، بہت سے یوٹیوبرز، انفلوئنسرز اس دوڑ میں رہتے ہیں کہ ہم کوئی چیز ایسی تخلیق کریں کہ بس یہ فوراً واٹس ایپ کے اوپر اور آگے پیچھے لوگ اس میں گم ہو جائیں. اور جب ایسا ہوتا ہے تو 2-4 دن کے بعد کسی کو یاد بھی نہیں ہوتا. ارے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، یہ 2 گیت تو ہم نے ابھی سنے کہ جو چلتی رہتی ہیں، اور دیکھیے کہ کوئی مارکیٹنگ کمپنی نہیں ہے ان کے پیچھے. آپ نے کبھی اشتہار لگے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے دل دل پاکستان کے. پھر وہ کیا جادو ہے کہ کچھ چیزیں چلتی رہتی ہیں اور کچھ غائب ہو جاتی ہیں. اور کتنے نوجوان ہیں، میں جب کبھی واک پر جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ بے شمار لڑکے لڑکیاں کیمرے لے کے تو طرح طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، حرکتیں کر رہے ہیں ٹک ٹاک پر ڈالنے کے لیے، کسی طرح سے ہم مشہور ہو جائیں یا وائرل ہو جائیں. تو بھائی یہ کون ہے وائرل، یہ کیسے ہوا جاتا ہے، یہ ہم جانیں گے لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ایک ذرا سوچنے دو میں آج ہم پرتیں کھول رہے ہیں کہ مشہور کیسے ہوا جاتا ہے، مقبول کیسے ہوا جاتا ہے، سادہ الفاظ میں کہا جائے تو وائرل کیسے ہوا جاتا ہے. جی عدیل ہاشمی. عائشہ میں نے آپ کا امتحان لینا ہے، میں دیکھوں کہ آپ اسکول کالج گئی تھی کہ نہیں. امتحان چیک ہونا چاہیے نا. جی یہ بتائیں کہ میں ایک تاریخ بتاؤں گا آپ کو، آپ نے بتانا ہے کہ اس تاریخ میں کوئی اہم واقعہ رونما ہوا تھا تاریخ میں کہ نہیں. تاریخ اتنی اچھی نہیں ہے میری، لیکن پھر بھی نہیں ہو جائے گا. 14 اگست 1947 پاکستان کی. جیسے بچے کے دل کے اوپر یہ تاریخ نقش ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کی. مجھے تو یاد بھی نہیں ہے کہ پہلی بار کب یہ سنا تھا. جب آنکھ کھولی تھی تو کان میں یہ تاریخ پڑ گئی تھی اور بس تب سے دل میں نقش ہے. ایسی ہی ایک اور تاریخ ہے جو ہماری نہیں ہے، وہ امریکہ کی ہے، اور وہ ہے 18 اپریل 1775. آپ اگر امریکہ میں کسی نوجوان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو فوراً یہ قصہ سنائے گا جو میں آپ کو اب سنانے لگا ہوں. وہ کسی اور زاویے سے سنائے گا، میں کسی اور زاویے سے. تو تاریخ ہے جناب 1775 18 اپریل. اور امریکہ بہادر جو ہے وہ اب جنگ کی تیاری کر رہا ہے انگریزوں کے خلاف. اور ظاہر ہے 1776 یعنی آئندہ سال اس نے آزاد ہونا ہے، ابھی آزاد وہ نہیں ہوا. تو کیا ہوتا یہ ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ کسی انگریز سپاہی سے ایک جملہ سنتا ہے، اور انگریز سپاہی آپس میں کہہ رہے ہیں کل صبح دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں امریکیوں کے ساتھ. تو بچے کے کان میں جملہ پڑتا ہے، وہ بھاگا گاؤں جاتا ہے، اور وہاں پہ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے پال ریویئر.
اس کو یہ بات بتاتا ہے کہ وہاں پہ کچھ انگریز سپاہی ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے، یعنی کل یہ جو دشمن ہیں یہ حملہ آور ہوں گے۔ تو فوراً پال ریویئر جو ہے وہ گھوڑے پہ چڑھتا ہے۔ اس زمانے میں تو نہ بجلی ہے، نہ ٹیلی فون ہے، موبائل تو ہے ہی نہیں، نہ بلب ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ گھوڑے پہ چڑھتا ہے اور گھوڑے کو ایڑ لگا کے سرپٹ دوڑاتا ہے، اور رستے میں ہر جو گاؤں یا ٹاؤن آتا ہے وہاں روک کے وہ منادی کرتا ہے کہ بھائی کل صبح انگریز آ رہے ہیں، حملہ ہو رہا ہے، تیاری کرو، اور پھر آگے چلتا ہے۔ وہ کئی گھنٹے گھوڑا بھگاتا رہتا ہے، اور کئی میل تک بہت سارے جو گاؤں، قصبے، ٹاؤنز ہیں ان میں یہ اعلان کرتا ہے۔ اگلے دن صبح جب انگریز جو واقعی حملہ آور ہونے لگے تھے وہ ہوتے ہیں، تو یہ تمام گاؤں، شہروں، قصبوں والے اپنے آپ کو منظم کر کے اسلحہ لے کے ان کے سامنے ایسے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے شروع ہوتی ہے وہ جنگ جس کو امریکی امریکن ریولوشن کہتے ہیں، اور اس کے بعد 1 سال لگتا ہے امریکہ آزاد ہوتا ہے۔ یہ جو لمحہ ہے یہ شاید پچھلے 200-300 سال میں وائرل ہونے کا کوئی خبر ایک بہت بہترین ایک مثال ہے۔ اب یہ کیسے ہوا، لیکن یہ جو کہانی ہے یہ تو امریکہ کے بچے کو معلوم ہے، جو اگلی کہانی ہے وہ ان کو نہیں معلوم، اور وہ یہ ہے کہ اس دن صرف یہ پال بھائی نہیں گئے تھے، ایک شخص اور بھی گیا تھا، اس کا نام تھا ولیم ڈاز، اور اس نے بھی یہی خبر ایک اور سمت میں جگہ جگہ، قصبے گاؤں پہنچائی تھی۔ جہاں جہاں ولیم ڈاز صاحب گئے تھے وہاں سے کوئی نہیں نکلا، ارے، اور جہاں جہاں پال صاحب گئے تھے وہاں سے پورے کا پورا گاؤں امٹ کر آ گیا۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ شاید وہ جو پال صاحب تھے ان کے سننے والے بڑے متحرک تھے، بڑے جوشیلے تھے، بڑے محب وطن تھے، اور جو ڈاز صاحب تھے ان کے سننے والے کوئی نالائق تھے یا سست تھے۔ اب بھئی کئی میل تک سب کے سب سست تو نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی کئی میل تک سب کے سب متحرک ہو سکتے۔ تو آخر کیا فرق تھا کہ ان کی بات وائرل ہوئی اور اس کی بات وائرل نہیں ہوئی؟ اس کے اوپر جو سوشل سائنٹسٹ ہیں وہ کچھ مغز ماری کرتے ہیں، اور وہ اس پہلے نتیجے پر پہنچے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کوئی بات وائرل کرنی ہے تو کون سا شخص ہے جس نے اس بات کو آگے پہنچانا ہے، وہ شخص یا وہ اشخاص اہم ہیں۔ ہر کوئی یہ کام نہیں کر سکتا، اور انہیں وہ کہتے ہیں کنیکٹرز، جو بہت سارے لوگوں کو کنیکٹ کرتے ہیں، یا ان کے وہ سہولت کار ہوتے ہیں یا رابطہ کار ہوتے ہیں۔ ہر شخص وہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ جو ولیم ڈاز صاحب تھے وہ ایک عام شخص تھے میری طرح کے، اور وہ جو پال صاحب تھے وہ عائشہ کی طرح کے تھے کہ ہر کوئی ان کا مداح تھا، ہر کوئی ان سے ملنا چاہتا تھا، ہر کوئی ان کا قیدی تھا۔ اور ساری جو انجمنیں تھیں، ساری آرگنائزیشنز تھیں، ان کے وہ ممبر تھے، ہر کسی سے ملتے رہتے تھے ہر وقت، ہر کوئی ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آیا کرتا تھا۔ سو وہ ایک اہم آدمی تھے اس معاشرے کے۔ ولیم ڈاس جو تھے میری طرح کے عامیانہ شخصیت کے آدمی تھے کہ ان کی بات کو سنتا ہی نہیں تھا۔ تو پہلی چیز وہ یہ کہتے ہیں سوشل سائنٹسٹ کہ جب کوئی بات آگے پہنچانی ہے اپنے حلقہ احباب سے باہر، تو شاید آپ کی آواز وہاں نہ پہنچے، شاید آپ جیسے بہت سو کی نہ پہنچے، پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کی بات پہنچے گی تو اپنی بات ان تک پہنچا دیں۔ تو پہلا کام تو یہ کریں۔ مثال کے طور پہ جب کوئی ساتھی شاعری کی کتاب لکھتا ہے، سفر نامہ لکھتا ہے، نثر کی کتاب لکھتا ہے، تو لکھاری کو پرانا یا نیا پہلا کام کیا کرتا ہے؟ کتاب چھپوانے سے پہلے وہ دیگر مصنفین سے، شعراء سے کہتا ہے کہ آپ اس کے فلیپ پہ کچھ لکھ دیجئے۔ تو جو مشہور لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بھی میں نے پڑھی، بھئی اچھی لکھی ہے اس نے اور یہ بڑا قابل آدمی ہے، ایسی انڈورسمنٹ دیتے ہیں۔ تو گویا اس شخص نے کنیکٹرز سے رابطہ کیا کہ آپ اس کتاب کے بارے میں کچھ کہیں گے تو یہ کتاب ذرا باہر تک جائے گی، کچھ وائرل ہوگی۔ اور یہ وائرل جو ہے یہ میں نہ بیماری کے تناظر میں کہہ رہا ہوں نہ انٹرنیٹ کے، لیکن میری ذات سے جڑے ہوئے لوگوں کے علاوہ بھی کسی تک جائے گی۔ تو یہ پہلا کام ہے، اگر آپ نے اپنا پیغام جو ہے وہ کہیں باہر پہنچانا ہے تو اس شعبے کے کنیکٹرز تلاش کریں کہ وہ کون ہے جس سے کہا جائے۔ میرے خاندان میں ایک شخصیت ہے، میری خالہ، وہ پاکستان کے ہر اہم واٹس ایپ گروپ کی ممبر ہے۔ تو ہم نے جب بھی کوئی بات پھیلانی ہو، کوئی اچھی بات، تو ہم ان سے کہتے ہیں وہ واٹس ایپ میں ڈال دیتی ہیں، تو وہ ہر اہم بندے تک وہ بات پہنچ جاتی ہے۔
اور اسی طرح جب لوگوں نے بات پھیلانی ہو تو وہ میری خالہ سے کہتے ہیں, تو میری خالہ ہر واٹس ایپ گروپ پہ وہ بات کر دیتی ہیں. تو میری خالہ جو ہے وہ ایک کنیکٹر ہیں ایسی, جو میں تو نہیں ہوں اور آپ میں سے شاید کچھ ساتھی ہوں کچھ نہ ہوں. تو پہلا کام یہ دیکھ لیجئے کہ کنیکٹرز کا یہ رول ہے کہ وہ بات آگے پہنچاتے ہیں, ان کو تلاش کیجئے. محض سوشل میڈیا پہ ڈالنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ جو میں نے آپ کو ولیم ڈاوس کی بات بتائی, وہ بیچارہ رات بھر بھاگتا رہا گھوڑا لے کے اور چلاتا رہا, کسی نے میری گل نہ سنی. سنا نا آپ نے, وہ واجہ ماریاں پکارا کئی بار وے, کسی نے میری گل نہ سنی. وہ تھے. تو اگر پال جیسا شخص وہ ہوتا تو سوچئے کتنی بڑی فوج آ جاتی. یہ ہے پہلا اصول, تو نہیں کہنا چاہیے لیکن یہ ہم نے کھول کے دیکھا کہ اچھا بھی یہ طریقہ ہے کسی بات کو اپنی ذات سے آگے پہنچانے کا, صرف تو لے کے نہیں. اچھا ایک تو ہم نے دیکھا کہ بھئی لوگ ہمیں کچھ ایسے چاہیے جو ہماری بات کو آگے پہنچائیں گے. وہ لوگ کون ہیں؟ میں نے بتایا آپ کو کہ ان میں یہ خوبیاں یا صفات ہونی چاہیے کہ بہت سے لوگوں کو وہ جانتے ہوں, بہت سے گروپس کے وہ ممبرز ہوں وغیرہ وغیرہ, کنیکٹرز ہوں. وہ ایک اور بھی چیز ہے اس میں, وہ بھی کم اہم نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو پیغام یا جو خبر یا جو لطیفہ آپ نے آگے پھیلانا ہے یا پھیل رہا ہے, اس کی نوعیت کیا ہے. اگر تو وہ عام سا ہوگا تو پھر کیوں آگے جائے گا بھی وہ. تو ہمیں چاہیے کہ اس کی جو ساخت ہے وہ کچھ ٹیڑھی میڑھی سی ہو. اس کو سائنٹسٹ کہتے ہیں سٹکینس فیکٹر, یعنی کہ وہ ایسی کوئی بات ہوتی ہے جو آ کے چپک جاتی ہے ذہن میں اور وہ کھرچنے سے بھی اترتی نہیں ہے. آپ کے ساتھ ایسے کبھی ہوا ہوگا کہ کوئی آپ نے گانا ایسا سنا یا کوئی اشتہار ایسا دیکھا کہ جو ذہن میں نقش ہو گیا اور چاہتے ہوئے بھی وہ نہیں نکلتا. بالکل. اور اسے ہم کہتے ہیں کہ یار میرے ذہن میں یہ چیز پھنس گئی ہے آ کے صبح سے, میں صبح سے یہ بات کر رہا ہوں یا صبح سے یہ گانا گا رہا ہوں یا صبح سے کہہ رہا ہوں تیری مہربانی, تو وہ چیز نکلتی نہیں ہے. عدیل ایگزیکٹلی یہی چیز ہوئی کہ میری بیٹی کراچی سے آئی ہوئی تھی اور ان کو ایک گانا بہت ریسنٹلی پسند آیا ہوا تھا. اب وہ سنتی چلی جا رہی تھیں, گاڑی میں بھی, گھر میں بھی, کمرے میں بھی. اب ہوا یہ کہ میں سوئی اور میں اٹھی ہوں کسی کام سے اور دماغ میں وہ گانا بج رہا ہے. اب خدا خیر کرے, اب یہ کیا مصیبت ہے, اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہ بند ہو جائے لیکن وہ نہیں ہو رہا. اس کے بعد آئی ایکچولی ہیڈ ٹو پلے سم تھنگ ایلس, اپنے سرہانے لگا کے میں سوئی کہ وہ چیز ہے وہ ختم ہو اور اس کی جگہ کچھ اور بجنا شروع ہو جائے. یہ واقعی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ چپک جاتی ہیں اور نہیں اترتی. تو جو مارکیٹنگ کے لوگ ہیں وہ دن رات کوشش کرتے ہیں کہ بھئی وہ کوئی جادو کا فارمولہ ہاتھ آ جائے کہ وہ کیا چیز ہے, لیکن جیسے میں نے کہا کہ انسان کے ہاتھ میں تو کوشش ہے, کامیابی نہیں ہے. تو دن رات نئی نئی میمز بنتی ہیں, نئے نئے لطیفے, نئے نئے اشتہار, نئی نئی باتیں, لیکن اکا دکا کوئی چیز ہوتی ہے جو یہاں آ کے چپک جاتی ہے. اس کی میں ایک آپ کو اچھی مثال دوں. وہ مثال یہ ہے کہ یہ بات ہے 1979 کی, 1979. تو 1979 میں فیض صاحب جلا وطن تھے اور انہوں نے ایک دن بیٹھ کے تو کوئی کاغذ کے اوپر کچھ سطریں لکھی اور ایسے ہی بالکل, اور ان کے ایک اور دوست تھے اور وہ بھی بہت زبردست انٹلیکچوئل, حمید اختر صاحب, وہ فیض صاحب سے مل کے پاکستان آ رہے تھے. تو فیض صاحب نے ان سے کہا بھئی ہم نے یہ ایک نظم لکھی ہے, یہ تم کاغذ لے جاؤ پاکستان, اس کی 2-4 نقلیں کر کے دوستوں کو دے دینا, ان کو شاید پسند آ جائے. حمید اختر صاحب جو تھے وہ بڑے باضمیر آدمی تھے, انہوں نے بہت احتیاط سے وہ نظم سنبھالی اور پاکستان لے آئے اور اس کی کچھ نقلیں کر کے یعنی کاپیز کر کے کچھ دوستوں میں بانٹ دیں. اور اس کے بعد 6 سال کے بعد وہ جو نظم تھی وہ گائی گئی پہلی مرتبہ. لیکن جب وہ گائی گئی تو فیض صاحب کا اس سے پہلے انتقال ہو چکا تھا. فیض صاحب نے کبھی وہ نظم چھپی ہوئی نہیں دیکھی اور گائی ہوئی تو کبھی سنی بھی نہیں, اور وہ نظم تھی ہم دیکھیں گے. تو یہ وائرل ہونے کا ایک اور دیکھیے کہ جو چیز ہے اس میں کچھ ایسا دم ہو کہ اسے کوئی مارکیٹنگ کیمپین نہیں چاہیے, کوئی بہت ساری تشہیر نہیں چاہیے. وہ دیکھیے کہ کیسے ایک عام کاغذ پہ کوئی دوست لے کر آیا, اور دیکھیے وہ کیسے ایک نجی محفل میں وہ پہلی بار پیش ہوئی اور کیسے ایک دم سے وہ اب چلتی آ رہی ہے, جس کو میں کہتا ہوں سینہ بسینہ. اور جہاں اردو بولی جاتی ہے, جہاں پہ کبھی کوئی استحصال ہوتا ہے, تو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اور کچھ گائیں نہ گائیں, وہ یہ ضرور گاتے ہیں احتجاجاً. اور دیکھیے کہ کیسی یہ خوبصورت مثال ہے وائرل ہونے کی. اب اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوا, کوئی مارکیٹنگ بجٹ نہیں ہے, کوئی اشتہار نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن
جو بات ہو رہی ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ وہ یہاں لگتی ہے آ کے. تو ایک تو وہ گیت ہے جو عائشہ کو یہاں لگ گیا آ کے, اور وہ کہہ رہی ہے بھائی اس کو تو نکالو میرے سر میں سے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جب جاتی ہیں تو دل کرتا ہے کہ ان کو ہم اندر ہی رکھیں. تو یہ جو سٹیکینس فیکٹر اس بات کا, یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے اس چیز کے وائرل ہونے میں. یہ ہوگی ایک اور چیز. ایک رہ گئی آخری اور چیز, یہ بھی بہت دلچسپ ہے, لیکن دلچسپ چیز تو پھر ایک بریک کے بعد آئے گی. We're taking a break here, stay with us. ویلکم بیک. ہم دیکھ رہے ہیں ایک ذرا سوچنے دو. ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل ہاشمی. اچھا, یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ مجھے ایک زمانے میں سیر سپاٹا کرنے کا بہت شوق تھا, ٹریولنگ کا شوق تھا, جوش بہت تھا, اور جہاز کا کرایہ کم. اب کرایہ زیادہ ہو گیا ہے اور جوش کم, تو میں نے جانا چھوڑ دیا. لیکن کبھی اگر یورپ جانا ہو تو مجھے علاوہ ازیں اور چیزوں کے تاریخی جو عمارتیں ہیں ان کو دیکھنے کا بھی شوق ہے, کہ پرانے زمانے کا ایک طرز تعمیر ہے, 500 سال پہلے, 1000 سال پہلے ایک بنی ہے ایک کوئی چیز. ارے دیکھو کیا خوبصورت طرز تعمیر ہے یہ. اور عام طور سے یہ جو عمارتیں ہیں یہ کوئی گرجا گھر ہے یا کلیسا ہے, ہزاروں سال پرانا بھی ہو سکتا ہے وہ. تو مجھے وہ حیران کن لگتا تھا. لیکن دلچسپ بات میں نے بتانی ہے آپ کو کہ کسی عبادت گاہ کے باہر کوئی ہدایات نہیں لکھی ہوتی کہ یہاں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور اس کے باوجود ہم تک کسی طرح سے یہ پیغام پہنچ جاتا ہے کہ یہاں پہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو میرا سوال یہ پیغام کیسے پہنچ جاتا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی ایسے بازار میں جائیں جہاں شور ہو بہت زیادہ, یا میں دیکھتا ہوں کہ بسوں میں یا جہاز میں لوگ فون پہ اونچی اونچی گفتگو کرتے ہیں, گانے سن لیتے ہیں اونچے اونچے, ہیڈ فون اگر نہ ہو تو اسپیکر فون پہ لمبی کو بات ہو رہی ہے, اور وہ لحاظ نہیں کرتے کہ ساتھ کوئی بیٹھا ہے یا کوئی اور ہے, اس کو یہ بات ناگوار گزر رہی ہے کہ نہیں, وہ اس بات کا لحاظ نہیں کرتے. لیکن جب آپ کسی کلیسا میں جائیں, گرجا گھر میں جائیں, گردوارے میں جائیں, مسجد میں جائیں, تو آپ سے کسی نے نہیں کہا کہ یہ مت کرو, لیکن آپ تک یہ بات پہنچ گئی ہے. تو یہ بھی تو ایک چیز ہے نا کہ کچھ کہے بغیر ایک پیغام جو ہے وہ وائرل ہو گیا, سو ٹو اسپیک. ارے یہ کیسے ہو جاتا ہے بھائی؟ مجھے تو کسی نے نہیں کہا کہ گرجا گھر میں گانے مت سنو, اور وہاں کوئی نہ کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے, نہ کوئی اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے, نہ کوئی سیکیورٹی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. شاید کوئی ایک بزرگ پادری ہو, شاید وہ بھی نہ ہو, اور وہ کچھ بھی نہیں کہے گا مجھے. لیکن میری جرت نہیں ہے یہ کرنے کی, اور میں وہاں پہ ایک تکریم سے ہی جاؤں گا, چاہے میں ایز اے ٹورسٹ ہی گیا ہوں. یہ کیا جادو ہے؟ اس کو جب دیکھا سائنٹسٹ نے, انہوں نے یہ دیکھا کہ جو بیہیویئر ہے ہمارا, یہ بھی وائرل ہوتا ہے اس ماحول کے حساب سے. اور اس کو انہوں نے دلچسپ نام دیا ہے, اور وہ نام دیا بروکن ونڈو کانسیپٹ. اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ تصور کریں کہ آپ سڑک پر جا رہے ہیں اور ایک گھر ہے, اس کی 20 کھڑکیاں ہیں شیشے کی, اور اس میں سے 19 ٹوٹی ہوئی ہیں. تو اس بات کا احتمال ہے کہ کوئی شرارتی بچہ یا نوجوان 20ویں بھی توڑ دے گا. اب تصور یہ کریں کہ 19 کی 19 بالکل خوبصورت ہے اور بالکل نئی نویلی دلہن کی طرح ہے. اب پہلی توڑنے کے لیے بہت ہمت کرنی پڑے گی کسی کو. یہ بڑی دلچسپ ایک دریافت تھی. آپ اس کو اپنے محلے میں ایسے سوچئے کہ ایک سڑک پر آپ جا رہے ہیں اور رات گئے کا وقت ہے, اور اتفاق ایسا ہے کہ اشارہ سرخ ہے اور آپ گاڑی میں ہیں یا موٹر سائیکل پر ہیں, اور آپ سے آگے 5 گاڑیاں ہیں اور سرخ اشارہ ہے, اور وہ اشارہ ایسا ہے کہ یہ 1 2 3 منٹ تک یہ سرخ ہی رہے گا, لیکن آس پاس کوئی ٹریفک نہیں ہے. تو آپ انتظار میں ہیں کہ بھی اگلی گاڑی جائے تو میں جاؤں. تو جو سب سے پہلی گاڑی ہے وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے اور وہ اشارہ کاٹ دیتا ہے. اس کو دیکھ کے دوسرا والا بھی چل پڑتا ہے, اس کو دیکھ کے تیسرا بھی, اس کو دیکھ کے چوتھا, 5واں بھی, اور اب آپ کی باری ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 5 نکل گئے اور آس پاس کچھ بھی نہیں ہے, اور پیچھے کی جو 5 گاڑیاں ہیں وہ وہی کر رہی ہیں جو پاکستان میں پچھلی گاڑی کرتی ہے. ہارن پہ ہاتھ رکھ کے سو جاتے ہیں لوگ. تو آپ پہ ایک پریشر بھی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اشارہ تو سرخ, لیکن آپ سے پہلے 5 گاڑیاں جا چکی ہیں. تو اس بات کا احتمال ہے کہ اگر آپ میری طرح کے نہیں ہیں تو آپ بھی اشارہ کاٹ دیں گے, میں نہیں کاٹتا. یہ ہے وہ بروکن ونڈو, کہ دیکھیے کیسے بیہیویئر وائرل ہو سکتا ہے
کہ پہلے والے نے یہ کیا جس کو ہم کہتے ہیں بارش کا پہلا قطرہ، پر وہ تو اچھی بات تھی، لیکن برائی میں بھی دیکھیے ایک نے، دو نے، تین نے کیا تو چیز اس لمحے کے لیے وائرل ہوتی گئی. بہت سارے دوست ایسے ہیں جو میرے پاس جب آتے ہیں کوئی بات کرتے کرتے تو وہ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں میری سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ ہم جب دبئی جاتے ہیں یا لندن جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ جا کے اٹینشن ہو جاتے ہیں، اور یہی لوگ جب لاہور میں یا کراچی میں اترتے ہیں تو ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. تو ان کو میں کہتا ہوں ان کو بروکن ونڈو ہو جاتا ہے. ان کو معلوم ہے کہ دھکم پیل ہو سکتا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا، اور لوگ بھی کر رہے ہیں. وہ جو مثال میں نے آپ کو دی، اس کی ایک سائنسی مثال سنیے جو حیران کن ہے، اور کاش ہمارے ملک میں جو اہل حکم ہیں وہ ذرا اس نظریے سے بھی دیکھیں. 1980 کی دہائی ہے اور نیو یارک شہر ہے، اور نیو یارک شہر میں زیر زمین ان کی ٹرینز ہیں جن کو سب وے سسٹم کہتے ہیں، اور بہت بڑا وہ ایک سب وے سسٹم ہے جہاں پہ آدھا نیو یارک جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتا ہے. 1980 کی دہائی میں نیو یارک میں جو سب وے سسٹم تھا وہ جرائم کا گڑھ بن گیا حیران کن حد تک، اور چھوٹے سے لے کے بڑے جرم تک اس میں ہونے لگے. تو وہاں پہ قتل ہوتے تھے، وہاں پہ جیب کٹتی تھی، وہاں زد و کوب کیا جاتا تھا، تو لوگ ڈرنا شروع ہو گئے. اور جب حکومت وقت نے ان کی کہا کہ بھئی کیسے روکیں، تو بھئی فورس لے کر آؤ اور کچھ کرو، تو بجٹ ہی نہیں تھا. تو جب نیا ان کا ایک گورنر آیا، میئر جسے کہتے ہیں، اس نے کہا بھی اس کو تو کچھ کرو، لوگوں کا اعتماد ختم ہو رہا ہے اس سے، لوگ تو خوف میں ہیں، اب یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے، کیا کیا جائے. تو اس نے یہ کیا کہ اس نے ایک ماہر نفسیات کو ہائر کیا. اس نے کہا دیکھو بھی پیسے تو بہت کم ہیں پر ہیں، تو تم کچھ کرو. تو ماہر نفسیات نے کیا بتایا اس کو، اس نے کہا کہ بھی دیکھیے آپ جو بھی آپ نے کچھ 19-20 کرنی ہے سیکیورٹی میں وہ تو کیجئے، ٹرینز کی جو شکل و صورت ہے اس کو صاف کر دیں، اور جو دیواریں ہیں جن سے پینٹ اترا ہوا ہے اور سیمنٹ اترا ہوا ہے، لگتا ہے کہ جیسے یہ ایک جنگی علاقہ ہے، اس کو خوبصورت کر دیں. تو میئر نے کہا بھی اس سے کیا ہوگا بھائی، لوگ قتل و غارت کرتے ہیں، لوگ مار کٹائی کرتے ہیں. اس نے کہا آپ کریں تو صحیح. تو انہوں نے جو بجٹ تھا وہ جس کو صفائی کہتے ہیں اس پہ خرچ کیا. یہ کچھ سالوں کے اندر 65% جرائم کم ہو گئے. 65%. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ سوچئے کہ اگر آپ نے کوئی چپس کھائے ہیں یا چوئنگم کھائی ہے یا کوئی ریپر ہے آپ کے ہاتھ میں یا جوس کا خالی ڈبہ ہے، اور آپ ایک ایسی سڑک پر ہیں جہاں پہ جگہ جگہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تو آپ بھی غالباً ایسے کر کے پھینک دیں گے نظر بچا کے. اور اب اگر وہی جوس کا ڈبہ اور وہی ریپر آپ کے پاس ہے، پر آپ پی ٹی وی اسٹیشن میں ہیں یا کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ہیں یا کسی ریسٹورنٹ میں ہیں جہاں پہ صفائی ہے، اب آپ نہیں پھینکیں گے. حالانکہ آپ سے کسی نے نہیں کہا کہ وہاں پھینکو، یہاں مت پھینکو، کسی نے بھی نہیں کہا، لیکن آپ کا بیہیویئر وائرل ہو گیا اس بات سے کہ بھی یہاں نہیں پھینکی جاتی چیز. یہ ہے ماحول کی طاقت. اس لیے میں جب لاہور سے گاڑی پر نکلتا ہوں ملتان جانے کے لیے، اسلام آباد جانے کے لیے، تو چھوٹے قصبے یا گاؤں سے جب میں گزرتا ہوں اور وہاں لکھا ہوتا ہے یہاں کوڑا کرکٹ پھینکنا منع ہے، تو سب سے زیادہ کوڑے کا ڈھیر وہیں لگا ہوتا ہے، کیونکہ پہلے وہاں کوڑا موجود ہے. بھائی اب صرف لکھنے سے تو نہیں بیہیویئر وائرل ہو جائے گا. آپ دیکھیے کہ کیسی دلچسپ چیز ہے جو انسانی ذہن اور انسانی بیہیویئر ہے. ایسی بے شمار اور چیزیں ہیں جو ہمارے بیہیویئر پہ اثر انداز ہوتی ہیں. آخری ایک بات، اور یہ بات جو ہے یہ اس سے آپ بہت سارے ساتھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ وائرل ہونا یہ نہیں ہے کہ آپ کا نورانی چہرہ کسی تصویر میں لگ کے لوگ اس کو واٹس ایپ کر رہے ہیں. وائرل ہونا یہ ہے یا ہو سکتا ہے کہ بھئی میرے ذہن میں کوئی خیال ہے، مجھے نابینا بچوں کے لیے ایک سکول بنانا ہے، مجھے اس بات کو قدرے وائرل کرنا ہے، میرا جو حلقہ ارباب ذوق ہے اس سے باہر تک. کیا میں کروں ایسا کہ میرا یہ کام ہو جائے؟ تو پہلا کام یہ کیجئے کہ کچھ ایسے لوگ تلاش کریں جو کنیکٹرز ہوں. آپ کو وہ ایسے لوگوں سے ملائیں جو نابینا بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے کام کرتے ہیں جو نابینا بچوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. تو اس حلقے کے لوگوں سے رابطہ کریں تو آپ کی بات وائرل ہو جائے گی. جس انداز سے آپ نے یہ پیغام اوروں تک پہنچانا ہے وہ کیا ہو، وہ کوئی منفرد طریقہ ہو جو اس گانے کی طرح لوگوں کے ذہن میں اتر جائے کہ دیکھو بھی میں نے ایک چیز دیکھی تھی
نابینا بچوں کے اسکول کی، وہ میرے ذہن سے نہیں نکل رہی یار، مجھے بھی وہاں جانا ہے۔ اور تیسرا، جب وہ بنا لیں اسکول تو لوگوں کو وہاں لا کے دکھائیں کہ دیکھو یہ بنایا ہم نے، اب ہمارے ہاتھ اور مضبوط کیجئے۔ اور بہت سارا کچھ بھی ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ اگر یہ چیزوں پہ توجہ نہیں دیں گے جو میں نے بتائیں تو پھر وائرل ہونے کا امکان کم ہے۔ اچھی باتوں کو بھی وائرل کرنا چاہیے۔ ہم عام طور سے اس ملک میں کوئی افواہ، کوئی خبر، کوئی سیاسی لطیفہ صرف ادھر ہی توجہ رکھتے ہیں۔ اب دیکھیے کتنے ایسے مسائل ہیں، اچھی باتیں ہیں جو اگر ہم کریں وائرل تو کتنی زندگیاں بدل سکتے ہیں۔ اس کے اوپر خود بھی گفتگو کریں اور پڑھیں، ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں۔ یہ تھا آج کا میرا جو مطالعہ مشاہدہ ہے، اور اب یہ سلسلہ اور آپ عائشہ جہاں زیب کے حوالے۔ دیکھیں آپ نے تو بہت ساری باتیں کہہ دی، کوڑا دان کے حوالے سے میں بھی کہنا چاہوں گی، بچوں کو خاص طور پہ آپ دیکھیں گے نا کہ اگر ان کو کہیں گاڑی میں جاتے ہوئے کہ جوس پیا، چپس کا ریپر پکڑا، وہ باہر بڑے آرام سے شیشہ اتاریں گے اور باہر پھینک دیں گے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کیونکہ تدریس سے بھی تعلق ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ گاڑی بھگاتے ہیں، ان کے قریب لے جا کر جس گاڑی نے باہر پھینکا ہوتا ہے ان سے کہتے ہیں سر آپ نے کچرا باہر پھینکا ہے تو کائنڈلی اسے اپنے گاڑی میں رکھیے اور گھر جا کر کوڑے دان میں ڈالیے۔ اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں، جہاں آپ غلط دیکھیں اسے منع کر دیں۔ آپ کو 10 سال کا، 5 سال کا، 7 سال کا بچہ موٹر بائک پہ نظر آئے، روکیں، کیونکہ آپ نہیں روکیں گے تو آپ کا بھی بچہ ہو سکتا ہے کل کو دوپہر میں کسی دن آپ کی بائک نکالے گا اور چل پڑے گا۔ یہ چھوٹے میسیجز جو ہیں وہ سینہ بسینہ ہی جا سکتے ہیں، جیسے عدیل نے بتایا۔ ان کے لیے وائرل ہونا، مشہوری ہونا، یہ آپ کے، میرے اور ہماری ذمہ داریوں کے تھرو ہی ہو سکتا ہے۔ جانتے ہیں اپنے مہمانوں سے؟ میں نے ایک بات آگے بڑھانی ہے عائشہ کی، بہت اہم بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسے یہ ہے کہ کوئی بچہ، چھوٹی عمر کا بچہ ہے، وہ موٹر بائک چلا رہا ہے یا کسی گاڑی میں سے کسی نے لاپرواہی سے شیشہ اتارا اور ایسے باہر کوئی کوڑا کچرا پھینک دیا، تو جب آپ نے اس کو روکا اور وہ رک گیا تو اس کو دیکھ کے شاید 4 اور لوگ یہ حرکت کرتے، وہ رک جائیں گے، تو کم سے کم اس کو تو روکو، وہ تو رکے۔ صحیح بات۔ آج شام کو میرا جو بچپن کا دوست ہے، اب بھی ہے، اس کی بیگم اور بیٹی میں نے گاڑی میں گزرتے ہوئے دیکھے آج، اور اس کی بیٹی 12-13 سال کی ہے، ہماری پیاری گڑیا، وہ آگے بیٹھی ہوئی تھی، اماں گاڑی چلا رہی تھی اور بیٹی نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً وائس نوٹ کیا کہ بھئی میں نے ابھی دیکھا آپ لوگ گزرے تھے تو گڑیا نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی تھی، تو یہ تو بہت بری بات ہے، اور اگر مجھے نظر نہیں آئی بندھی ہوئی تو میری آنکھیں کمزور ہیں، تو اس کا مجھے معافی کا واٹس ایپ آیا کہ آپ نے بالکل ٹھیک دیکھا، اور یہ میں دیکھوں گی آئندہ یہ باندھے سیٹ بیلٹ، کیونکہ شاید اس کے دیکھا دیکھی 4 اور بہنیں بیٹیاں ہوں جو کہیں ہم نے دیکھا تھا تو ہم بھی نہیں باندھتے، تو کم سے کم یہ سلسلہ تو رکے گا نا۔ تو ایک تو یہ چیز کہ روکا جائے اس کو، اور دوسری کوئی ایسی چیز اچھی ہو کہ بھئی یہ ایسے پھینکے معاشرے میں کہ یہ اچھی چیز کی بھی تو آگ لگے نا، ایک اچھی چیز بھی تو پھیلے۔ وائرل کرنا ہے تو اچھائی کو وائرل کر دیتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ 1 نائٹ جو ہوتا ہے فیم اس کو کسی غلط طریقے سے استعمال کیا جائے، اس کو ٹک ٹاک کے ہی اوپر استعمال کیا جائے، اس کو غلط میسج پہنچانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہماری آڈینسز کیا کہتے ہیں، لیٹس ہیئر اٹ فرام دیم۔ کوئی کچھ کہنا چاہے گا، کوئی مشاہدہ، کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے گا؟ جی آپ بالکل بجا کہہ رہی ہیں۔ یہ جو عدیل صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ ایک اچھی بات اگر اس کو آگے آپ کسی کو کہہ دیں، تو اسی طرح میرے اندر بھی یہ چیز ہے کہ میں اگر دیکھتی ہوں کہ کوئی ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی کر رہا ہے اور آگے سرخ بتی ہے، اس کو توڑ کے وہ چلا گیا، نکل گیا، تو میں ضرور یہ میں کہتی ہوں، بلکہ اپنی فیملی کو کہتی ہوں کہ آپ اس کے پیچھے جائیں، ان کو روکیں، ان سے کہیں کہ یہ غلط بات ہے۔ اور واقعی میں نے دیکھا ہے کہ ان کی دیکھا دیکھی لوگ اس طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ میں یہ ضرور کرتی ہوں۔ اور کسی بچے کو بھی اگر دیکھا ہے، عموماً لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میرے بچے کہتے ہیں کہ اماں پاگل ہیں آپ، وہ کوئی آپ کو کوئی برا بھلا کہہ دے گا، کوئی آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ اماں آپ ہیں کون ہمیں یہ کہنے والی۔ بالکل بالکل، آپ ایک پبلک فگر ہیں، لوگ آپ کو کچھ کہیں گے، ہمیں برا لگے گا، تو آپ مت کریں۔ اور میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، وہ اپنی عادت سے مجبور ہے۔ بالکل ایسی بات ہے، آپ کو آپ کی فیملی کے لوگ روک رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، یعنی کہ آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتا رہے ہیں تو لوگ اس کو
اس کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اپنی جگہ رائٹ پہ ہو. میں کہتی ہوں کہ کوئی بات نہیں ہے, اگر ہم یہ بات ان کو بتا دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے مائنڈ میں بیٹھ جائے اور ان کے دیکھا دیکھی آگے کسی کو کہہ دیں وہ, ٹھیک ہے نا. تو ان کی دیکھا دیکھی یا یہ اس وقت جب میں کہہ رہی ہوں تو اس وقت میرے قریب جو جتنے بھی لوگ ہیں جو اور دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں وہ سن کے اس پہ عمل پیرا ہو جائیں. تو میری پوری کوشش ہوتی ہے, میں یہ کرتی ہوں, چاہے مجھے روکا بھی جائے تو میں ضرور کرتی ہوں. جی بالکل. اب اگر آپ دیکھیں کوئی بندہ گاڑی چلا رہا ہے اور اس نے اشارہ کاٹا ہے, اس کو روکے مت, اس کی تصویر کھینچ کے میری خالہ کو بھیج دیں. میری خالہ پورے شہر میں مشہور کر دیں گی کہ اس نے اشارہ کاٹا ہے بھائی. اچھا, اس سے بھی بڑی بات ہے کہ بہت سارے لوگ ڈرائیونگ کرتے ہوئے فون پکڑا ہوتا ہے اور ٹیکسٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور سب سے فاسٹ لین میں بالکل 10 کی سپیڈ پہ چلا رہے ہوتے ہیں اور بہت نقصان ہوتے ہیں, جانی نقصان ہوتے ہیں. اور یہ ہم سب کے, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ بائکس پہ لوگوں کو دیکھیں گے انہوں نے یہاں فون رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ یوں ایک ہاتھ سے ٹنڈا سا ہو کے بائک پکڑی ہوئی ہے. اور بھائی آپ خود بھی جائیں گے کسی گاڑی کے نیچے, اگلے کا بھی نقصان آپ کا بھی نقصان. اور 10 لوگ آپ کو دیکھ کے آئیڈیا لیں گے, اچھا بھی میں بھی ایسے فون پکڑ کے میں بائک چلا سکتا ہوں, میں ایسے کیوں نہ چلاؤں بائک. بالکل. تو کسی کی کوئی ایسی بات جو راتوں رات وائرل ہو گئی ہو خاندان میں یا کہیں سوشل میڈیا پر, عدیل آپ نے کوئی ایسی حرکت کی ہے؟ میں نے اگر ایسی حرکت کی ہے جو کہ کی ہے تو اعتراف تھوڑی کروں گا میں اس کا, وہ بھی کیمرے کے سامنے. صحیح بات. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. میں نے ایک دفعہ ایسے ہوا, یہ سچی کہانی سناؤں گا آپ کو, کہ میرا کوئی 4-5 سال پہلے کوئی آپریشن تھا. تو وہ تھا تو کوئی اتنا اہم نہیں, لیکن مجھے بہت خوف آیا تھا اس کا. تو ڈاکٹر نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بہت ڈرا ہوا ہے, تو اس نے کہا میں اس کو باتوں میں لگاتا ہوں تاکہ اس کا دھیان ذرا کہیں یہاں وہاں. تو ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں آپ آج کل؟ میں کہ جی میں کتاب پڑھتا ہوں. اچھا کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں علامہ اقبال کے کلیات پڑھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا میں بھی پڑھ رہا ہوں, اور ساتھ ساتھ وہ آپریشن کی تیاری بھی کر رہے ہیں. تو میں ایسے لیٹا ہوں اور میں گھبرا بھی رہا ہوں. تو میں نے کہا اچھا آپ کوئی شعر کہتے ہیں؟ ہاں مجھے بڑا علامہ صاحب کا ایک شعر پسند ہے. میں نے کہا کون سا؟ انہوں نے شعر غلط پڑھ دیا. اب میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے اگر ان کی اصلاح کر دی نا تو میرا آپریشن خراب ہو جائے گا. تو میں چپ ہو گیا. تو جب آپریشن ہو گیا تو میں نے شام کو جا کے اپنے قریبی دوست کو ایک ویڈیو بھیجی کہ یار آج یہ ہوا اور یہ ہوا, یہ ہوا اور یہ ہوا. اور میں نے اس کو ویڈیو بھیج دی ایسی باتوں باتوں میں. اس نے وہ 2 اور لوگوں کو بھیج دی, انہوں نے 4 اور کو بھیج دی, انہوں نے 6 اور کو. تو 1 ہفتے کے بعد ان ڈاکٹر صاحب کا مجھے فون آ گیا کہ حضور آپ نے تو میرے ساتھ یہ کیا. میں نے کہا میں نے نام تو نہیں لیا لیکن آپ کا. کہنے لگے پر وہ قصہ تو آپ نے میرے ہی سنایا. کہنے لگے میں نے آپ کو فون اس لیے نہیں کیا کہ لعنت ملامت کروں, اس لیے کیا کہ وہ شعر اب تو درستی فرما دیجئے میری. اور ان سے آج تک میری دوستی ہے ڈاکٹر صاحب سے, اور وہ دل کے ڈاکٹر ہیں, بہت اچھے اور بہت بڑے پاکستان کے. تو ان سے آج تک میری اس حوالے سے ان کے وائرل ہونے پہ دوستی ہے میری. کیا بات, کیا بات. پہلے بھی آپ نے یہی سوال کیا تھا تو وہ بات کہیں میں کچھ اور بھول گئی. ابھی ریسنٹلی ہمارا ہوا ہے اسی طرح ہی کہ میں ایک مطلب میں شاعرہ ہوں, تو میں کافی مشاعرے وغیرہ اٹینڈ کرتی ہوں. تو ابھی ایک مشاعرے میں تھے ہم لوگ, تو وہاں پہ میرے بڑے اچھے وہ ہیں, کیا کہتے ہیں آپ, عزت احترام کی جگہ پہ ہیں. تو وہ ہماری کہیں تصاویر تھیں, تو وہ کہیں میں نے بھی بہت وہ تصاویر اپنے حلقے میں بھی اور فیس بک پہ اور ادھر ادھر شیئر کر دیں. تو لوگ جو ہیں, حالانکہ میں ان میرڈ ہوں, تو لوگ جو ہیں وہ مجھ سے کہانیاں انہوں نے بنانی شروع کر دی. اور یقین کریں حلقے میں بات گئی, اس کے بعد وہ میری کوئی 23K کے قریب فالوورز ہیں. ایک کے بعد ایک میسنجر پہ سب نے مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا یہ صاحب کون ہے, یہ صاحب کون ہے. تو میں نے ان کو بتایا جی کہ یہ جو ہیں یہ آپ ان کو, میں ان کے بہت احترام کرتی ہوں, یہ میرے ایک ٹیچر کی طرح ہیں اور میں ان کا بہت احترام کرتی ہوں, آپ ان کو غلط وے میں نہ لیں پلیز. جو یہ چیز بہت ایک طرح سے وائرل بھی ہوئی اور یہ آج تک ہو رہی ہے کہ یہ مجھے مسلسل میسیجز یہ لوگ کرتے ہیں. تو یہ بات اس میں میں نے 3 چیزیں سنی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو خبر تھی نا اس میں وہ ایک سٹیکنس فیکٹر تھا کہ ارے اس میں تو کوئی مسئلہ ہے بات میں, ایک تو وہ تھا. ایگزیکٹلی, جی جی پھر دوسرے وہ مشاعرے کی چیز تھی, وہ کوئی عام نہیں تھی. جی جی. تو تیسرے جو بیچ میں جو کنیکٹر تھے نا 3-4 لوگ جو بہت سو کو جانتے ہیں, ان کو تلاش کریں میری خالہ کی مانند کہ وہ کون تھے کہ جس کے بعد انہوں نے خبر جب پھیلائی قصبے 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 تو لوگ امڑتے ہوئے آگے ارے یہ کیا ہو رہا ہے, ان کو تلاش کریں. بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. کچھ 2-3 لوگوں نے ہی کیا شروعات کی. بالکل.
میری فیملی میں یہ اس طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے کہ وہ ریلیٹیو ہیں, اکثر ان کے گھر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن وہ اللہ کے بندے اس طرح کو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہے کہ وہ کبھی کھانا کھلا کے نہیں بھیجتے کسی کو بھی. کتنا ہی دیر بیٹھ جائیں آپ, صبح سے دوپہر کر دیں, لیکن وہ کھانا کھلا کے نہیں بھیجتے. تو بچے میرے لگاتے ہیں, وہ ویڈیو وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں, تو میں نے کہا ان کو صحیح کرنے کا ایک یہی طریقہ ہے کہ وائرل کیا جائے ان کو. اچھا, وہ اس طرح کیا جائے کہ میں نے کھانے بنائے, میں نے ڈشز بنائی, باقاعدہ میں نے ایک اہتمام کیا اور ان لوگوں کو انوائٹ کیا جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں. اور یقین کریں اب وہ لوگ اس کنڈیشن میں ہیں کہ وہ خود اتنے بہترین کھانے بناتے ہیں اور ریل بناتے ہیں, اس کی اور لگاتے ہیں, اور وہ بہترین طریقے سے. ویری گڈ, یہ ہوا نا طریقہ ایک اچھا کام وائرل کرنے کا. ہاں, اور یوں بھی اصلاح کی جاتی ہے. جی کیا بات. کہا نہیں, ان کو احساس نہیں دلایا, لیکن ہم نے اس طرح کر کے دکھایا کہ وہ ساری چیزیں ہم نے ارینج کی اور بہترین کھانے بنائے اور بہترین اس کی مووی بنا کے ہم نے جب دکھائی اور ہم نے لگائی اس پہ ویڈیو پہ, تو وہ دیکھ دیکھ کے کہتے تھے ارے ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں, یہ لوگ اس طرح کرتے ہیں, ہم لوگ وہاں جاتے ہیں. اچھا, اب انہوں نے یہ ان کی بیٹیوں نے سارا کچھ تیار کیا ہے, پھر انہوں نے ویڈیو لگانی شروع کر دی. کیا بات. ویری گڈ. بس پروگرام کے بعد ہم آپ سے آپ کا پتہ پوچھ لیں گے, کل آپ کی طرف آئیں گے ہم شام کو. انشاءاللہ آئیے آپ, موسٹ ویلکم. وائرل کیسے ہوا جاتا ہے, مشہوری کیسے ہوتی ہے؟ یوں تو بڑی سادہ سی بات ہے, کوئی ایسا سٹکنس فیکٹر ہوتا ہے, کوئی ایسا فیکٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو وہ بات, وہ جملہ, وہ اداکاری, وہ ادا یاد رہ جاتی ہے. لیکن دراصل اس کا کلیہ کیا ہے, اب یہ تو خدا ہی جانے. ہم نے تو جو ہمارے پاس تھا آپ کے حوالے کر دیا, اب آپ جانیں اور آپ کا کام. ہمیں اجازت دیجیے, ایک ذرا سوچنے دو سے. میں ہوں عائشہ جہاں زیب اور عدیل ہاشمی. خدا حافظ.